अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ट्रायल वाला दिन बहुत रोशन था। आज आसमान पे बादल थे, न हवा तेज़ थी, बस सुनहरी सूरज था जो तेज़ चमक रहा था। सरमा की धूप की तपिश भी अजीब होती है, जितना झुलसाए उतना ही सुकून आता है। ऐसे में वान फाते अपनी डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पे बैठा नाश्ते में मसरूफ़ था। सिकंदर सूट में मलबूस तैयार लग रहा था। अशर भी तैयार था। वो जानता था वो दोनों अदालत जा रहे हैं। इसने उनसे कोई सवाल नहीं किया। अलबत्ता नाश्ता करती जोलियाना एकदम खंखारी। सब निगाहें उठा के उसे देखने लगे। क्या तालिया मुराद आज अदालत आएगी? हाँ, जाहिर है वो न पेश हुई तो उसकी ज़मानत मनसूख हो जाएगी। अशर ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। और अगर उसके खिलाफ फैसला आया तो अच्छा नहीं होगा। फैसले एक दिन में नहीं आ जाते, फाते ने हमवार आवाज़ में कहा। तो जोलियाना फ़ौरन बोली, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तालिया मुराद आजकल ज़रा ज़रा सी बात पे बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हैं। वो तंज से बोली। उसे जैसे तालिया पे बहुत गुस्सा था। जिस तरह का सलूक उन्होंने हमारे सामने दिखाया, ऐसा ही वो मीडिया के सामने दिखा रही हैं। कल उन्होंने एक सहाफ़ी को थप्पड़ खींच मारा। क्यों? फाते ने चौंक के उसे देखा। आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे आबंग? अशर ने मुस्कुराते हुए कुर्सी धकेली और उठ खड़ा हुआ। एक स्टोर में एक सहाफ़ी ने तालिया से सवाल करते हुए उसे असरा महमूद की कातिल कह दिया तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। राहगीरों ने वीडियो भी बना ली। तालिया बहुत हद तक अनस्टेबल हो चुकी है। मुझे बेगुनाह होते हुए कोई कातिल कहेगा तो मैं उससे भी ज़्यादा करूँगा अशर, वो नागवारी से बोला और प्लेट परे धकेलते हुए वहाँ से उठ गया। तालिया का जिक्र, उसका आए रोज़ एक नया मसला, हर शे तकलीफ दह थी। सरमा की ये झुलसाती धूप अदालत की इमारत पे भी फैली थी। कैमरों के जलते बुझते फ्लैश की रोशनियाँ जो कमरा अदालत पहुँचने तक तालिया की आंखों में पड़ते रहे थे, उसको अंदर तक झुलसाने के लिए काफ़ी थे। लेकिन वो सियाह हेड सर पे जमाए स्पाट चेहरे के साथ खामोशी से रिपोर्टर्स के हुजूम से निकल आई थी। आज अदालत में पेश होने का दिन था और उसके पास गवाह था। तालिया मुराद को यकीन था कि उसका गवाह उसको बरी करवा लेगा। जज अपना डेस्क संभाल चुकी थी। वकला अपनी अपनी मेज़ पे बैठे थे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो हर तरफ खामोशी छा गई। प्रोसिक्यूटर जज की तरफ रुख किए अपने इफ्तिताही दलाइल देने लगा। वो यहाँ से प्रोसिक्यूटर की पुश्त देख सकती थी। वो नौजवान था, पुरजोश था और उसकी आवाज़ में तालिया मुराद के लिए तनफ्फुर था। तालिया मुराद एक ख़तरनाक औरत है योर ऑनर, वो हाथ हिलाते हुए बता रहा था। ये बहुत प्लानिंग से वान फाते और मिसेस असरा महमूद की ज़िंदगी में दाखिल हुई। इस एक ट्रायल के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने असरा महमूद के कीमती नवादरात हासिल करने की कोशिश की और फिर इन नवादरात की वसीयत लिखवा के असरा को मौत के घाट उतारा। तालिया अव्वलीन कतार की एक नशिस्त पे बैठी थी। उसने नज़रें घुमाई। दोनों तरफ की कुर्सियों के दरमियान में गुजरने का रास्ता था। उसके दूसरी जानिब पहली कतार में अशर बैठा था। साथ सिकंदर मौजूद था। वो भी अशर की तरह सियाह सूट पहने इस मुकदमे के लिए तैयार होकर आया था। तालिया ने चेहरा दूसरी जानिब मोड़ा। उसके साथ वाली कुर्सी पे एडम बैठा था। उसे देख के वो सादगी से मुस्कुराया। वो मुस्कुरा भी न सकी, गर्दन सीधी की। मेरा पहला गवाह है सरमद ज़हदी, प्रोसिक्यूटर कह रहा था। सरमद ने रजाकाराना तौर पे गवाही की ख्वाहिश जाहिर की है। उसके पास केस से मुतल्लिक अहम मालूमात हैं। प्रोसिक्यूटर ने मुस्कुरा के पीछे बैठा अशर को देखा। अशर भी मुस्कुराया। तालिया ने गर्दन मोड़ के गौर से इसकी मुस्कुराहट देखी, फिर स्पाट चेहरा सामने को मोड़ लिया। आज उसके चेहरे पे कोई तासुर न था। कुछ देर बाद सरमद कटहरे में रखी कुर्सी पे बैठा हल्फ ले रहा था। वो आज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पुरसुकून और पुरएतमाद। सूट भी पहन रखा था और कदरे मोतबर दिखाई दे रहा था। आपका असरा महमूद से क्या ताल्लुक था? चौखट्टे से नीचे खड़ा प्रोसिक्यूटर सवालात का आगाज करने लगा। सरमद ने उसी एतमाद से जवाब दिया, मैं उनके वालिद का मुलाजिम था। आपकी असरा से आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई? इनकी मौत से भी शायद 3 साल पहले। मैं उनसे एक लंबा अरसा नहीं मिला था। तालिया ने एडम को देखा और एडम ने तालिया को, फिर दोनों सामने देखने लगे। आप उनकी मौत के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर आपने गवाही देने के लिए खुद को क्यों पेश किया? प्रोसिक्यूटर के सवालात रटे रटाए थे जैसे वो दोनों रिहर्सल करके आए थे। क्योंकि परसों रात आपकी मुलजिमा अपनी एक साथी खातून के साथ मेरे घर आई थी। वो सामने कुर्सी पे बैठी तालिया की तरफ उंगली उठा के कह रहा था। वो स्पाट चेहरे के साथ उसे देखे गई।
یہ زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئی. انہوں نے مجھے گردن سے پکڑا, مجھے زد و کوب کیا. اس نے کالر کا بٹن کھولا اور گردن کا نشان دکھایا. انہوں نے میرے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے عدالت میں پیش ہو کے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو یہ مجھے قتل کر دیں گی. چبا چبا کے بولا. تالیہ نے آنکھیں سختی سے میچی. بہت سی متعجب نظریں اس کی طرف اٹھیں. ان میں سے کچھ ملاوٹی بھی تھیں. اور یہ آپ سے کیا بیان دلوانا چاہتی تھیں؟ پتہ نہیں, کچھ کہہ رہی تھی یہ کہ میں کہوں اسرا محمود کو آرسینک میں نے لا کر دیا. ساتھ مجھے بھاری رقم کی پیشکش بھی کی. میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے پولیس پروٹیکشن دی جائے. مجھے تالیہ مراد سے جان کا خطرہ ہے. وہ اتنے اعتماد سے کہہ رہا تھا جتنے اعتماد سے سچ بولنے والا سچ بولتا ہے. کمرہ عدالت کی اونچی کھڑکیوں سے چھن کے اندر آتی دھوپ کٹہرے میں سیدھی پڑ رہی تھی. اس روشنی میں وہ معتبر لگ رہا تھا. یہاں سارے کھیل سچ اور جھوٹ کے تھے یا پھر وقت کے. پروزیکیوٹر نے ریموٹ اٹھا کے بٹن دبایا تو ملٹی میڈیا پروجیکٹر پہ تصاویر چلنے لگیں. سرمد کے گھر کے لاؤنج کا منظر. وہاں ہر شے ٹوٹی بکھری پڑی تھی. صرف گھڑی اور ٹوکری نہیں بلکہ برتن بھی ٹوٹے پڑے تھے. اس نے یقیناً تالیہ کے جاتے ہی مزید توڑ پھوڑ کر کے تصاویر لے لی تھیں. یور وٹنس, آپ کا گواہ. پروزیکیوٹر واپس اپنے ڈیسک کی طرف آتے ہوئے احمد نظام سے بولا اور اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. ایک مسکراتی نظر اشر پہ ڈالی. اس نے مسکرا کے سر کو خم دیا. احمد نظام نے گہری سانس لی اور کھڑے ہوئے. پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کٹہرے کے سامنے آئے. تو آپ اسرا محمود کے ملازم ہیں. میں ان کے والد کا ملازم تھا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں رات تالیہ مراد آپ کے گھر آئی تھیں؟ احمد نظام تعجب سے پوچھ رہے تھے. بالکل. اور انہوں نے آپ کو دھمکایا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی؟ جی, وہ مسکرا کے بولا. احمد نظام چند ہمیں اس کا چہرہ دیکھتے رہے, پھر کھنکھارے. میرے پاس آپ کے لیے صرف ایک سوال ہے. انہوں نے وقفہ دیا. تالیہ مراد کس وقت آپ کے گھر آئی تھیں؟ قریباً رات کے 3 بجے. اور وہ کب تک وہاں رہیں؟ 10 سے 15 منٹ. آپ کو وقت کیسے یاد رہا؟ کیونکہ انہوں نے میری گھڑی توڑی تھی, اس پہ وقت وہیں جم گیا تھا. 3:15. یعنی 3 بجے سے 3:15 تک تالیہ مراد آپ کے گھر تھیں؟ جی. احمد نظام جج کی طرف مڑے. یور آنر, میں اس گواہ سے مزید سوال پوچھوں گا, لیکن میں اس سے پہلے ایک ری بٹل گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں. پروزیکیوٹر کوفت سے اٹھا. یور آنر, مجھے اس بات پہ اعتراض ہے. احمد نظام عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں. ان کے گواہ کے پیش ہونے تک دیر ہو جائے گی اور میرا گواہ اسی کمرے میں موجود ہے. بلکہ گواہان. احمد نظام نے سامنے بیٹھے پولیس کمشنر کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے, بلائیے ان کو. جج نے کاغذ پہ کچھ نوٹ کرتے ہوئے اجازت دی. پروزیکیوٹر اسی کوفت سے واپس بیٹھا. پولیس کمشنر اوپر کٹہرے تک آیا, حلف لیا اور ٹیک لگا کے کرسی پہ بیٹھ گیا. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں پولیس کمشنر ہوں. اور کیا آپ کے تھانے میں تالیہ مراد کا کیس ہے؟ جی. ابھی سرمد صاحب نے کہا کہ رات 3 بجے سے 3:15 تک تالیہ مراد ان کے گھر پہ موجود تھیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. جہاں اشر چونک کے سیدھا ہوا اور سرمد نے تعجب سے کمشنر کو دیکھا, وہیں سیاہ ہیٹ والی لڑکی دھیرے سے مسکرا دی. اس کا گواہ آن پہنچا تھا. وقت. آج وقت نے تالیہ مراد کے لیے گواہی دینی تھی. عدالت کو بتائیے کہ یہ ناممکن کیسے ہے؟ پولیس کمشنر نے چہرہ مائک کے قریب کیا اور سنجیدگی سے بولا. کیونکہ پرسوں رات 2 بجے سے صبح 5 بجے تک تالیہ مراد ہمارے تھانے میں ہماری حراست میں تھی. انہوں نے ایک رپورٹر کو تھپڑ دے مارا تھا اور رپورٹر نے پولیس بلا لی تھی. میں پوری رات وہیں بیٹھا اسی معاملے کو سلجھاتا رہا تھا. میرا پورا تھانہ اس بات کا گواہ ہے. ہمارے پاس CCTV فوٹیجز ہیں. آپ احمد نظام بھی ان کے ساتھ تھے. اشر نے بے یقینی سے گردن موڑ کے تالیہ کو دیکھا. وہ مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھی. سرمد نے اچنبے سے گردن ادھر ادھر گھمائی. اسے سمجھ نہیں آیا کہ کمشنر جھوٹ کیوں بول رہا تھا. کیا 3 بجے تالیہ مراد 15 منٹ کے لیے آپ کی نظروں سے دور ہوئی تھی؟ ہرگز نہیں. وہ سارا وقت ہماری نظروں کے سامنے تھی. وہ میرے آفس میں بیٹھی تھیں. بلائنڈز کھلے تھے. سارا تھانہ ان کو دیکھ سکتا تھا. آپ CCTV چیک کر لیں, آفیسرز کو بلا لیں. بلکہ صحافی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے. اس پہ ٹائم سٹیمپ ہے. ایسا نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں. یہ کل میرے گھر اسی وقت پہ آئی تھی. سرمد اپنی جگہ سے اونچا سا بولا. وہ متعجب تھا, الجھا ہوا تھا. جج نے برہمی سے اسے روکا. اپنی باری پہ بولیے. سرمد جب دوبارہ کٹہرے میں آیا تو اس کی رنگت اڑی تھی. احمد نظام نے مسکرا کے اسے دیکھا. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر نہیں آئی, بلکہ آپ کو کسی نے ان پہ الزام لگانے کو کہا ہے. وہ آئی تھیں. ایک عورت بھی ساتھ تھی. انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اور پیسے دینے کی آفر بھی کی. جان سے مارنے کی دھمکی دی یا پیسے دیے, لوگ ایک وقت میں ایک چیز کیا کرتے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں.
آپ نے کہا کہ آپ کی ٹوٹی گھڑی پہ وقت 3:15 پہ فریز ہو چکا ہے سرمد۔ آپ نے وہ گھڑی غالباً خود ہی توڑی تھی کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تالیہ مراد اس وقت تھانے میں ہیں۔ آپ نے سوچا کہ وہ اپنے گھر ہوں گے اور ان کے پاس کوئی ایلیبائی نہیں ہوگا۔ شاید مجھے وقت بتانے میں غلطی لگی ہو۔ اگر ابھی کرائم سرچ یونٹ آپ کے گھر جائے تو ان کو آپ کی ٹوٹی گھڑی پہ کیا وقت فریز ہوا ملے گا؟ وہ اتنی تیزی سے بولے کہ سرمد گڑبڑا گیا۔ اب وہ اپنے بتائے وقت سے نہیں پھر سکتا تھا۔ اس نے خود دیکھا تھا گھڑی پہ وقت۔ تالیہ مراد ایک ہی وقت پہ 2 جگہوں پہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کے پاس وقت کی چابی تھوڑا ہی تھی۔ آبجیکشن۔ پروزیکیوٹر ضبط نہ کر سکا اور جگہ سے اٹھا۔ جج اور احمد نظام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بات پہ آبجیکشن کرے۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔ اشر جھک کے خفگی سے اسے کچھ کہنے لگا۔ وہ جواباً پریشانی سے وضاحت دینے لگا۔ احمد نظام واپس سرمد کی طرف مڑے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تالیہ مراد ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پہ کیسے ہو سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ ان کے پاس کوئی ٹائم ٹرنر ہو جس سے وہ وقت کو پیچھے کر سکیں۔ احمد نظام نے کمرہ عدالت کی طرف چہرہ موڑا اور بآواز بلند کہا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کی کوئی چابی نہیں ہے۔ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، نہ آج تک وقت کسی کے لیے رکا ہے نا؟ تالیہ مسکرا دی۔ ایڈم بھی مسکرا دیا۔ پھر وہ اس کی طرف جھکا اور آہستہ سے بولا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ کام کر جائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کٹہرے میں کھڑے سرمد کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار بے یقینی سے پہلی رو میں بیٹھی سیاہ ہیٹ والی لڑکی کو دیکھتا تھا۔ وہ آج جارحانہ انداز والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، وہ بس سادگی سے مسکرا رہی تھی۔ آپ کی باتیں اتنی احمقانہ ہیں سرمد صاحب کہ میں ان پہ کوئی سوال ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آگے چلتے ہیں۔ احمد نظام نے افسوس سے کہا تو سرمد نے دیکھا جج نے سر جھٹک کے کاغذ پہ کچھ لکھا ہے۔ پروزیکیوٹر برہمی سے اشر سے سرگوشی کر رہا ہے اور حاضرین چپتی نظروں سے سرمد کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن کوئی اس کا یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سرمد، میرے پاس آپ کے فون ریکارڈز ہیں۔ اس رات تالیہ مراد تو آپ کے گھر نہیں گئی تھی، لیکن آپ نے اس رات یہ کال ضرور کی تھی۔ احمد نظام ایک کاغذ اسے دکھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور یہ کالز آپ نے اشر محمود کو کی تھیں۔ سرمد نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، پھر بیچارگی سے نیچے بیٹھے اشر کو دیکھا جس نے ایک دم پہلو بدلا تھا۔ سکندر نے گردن موڑ کے اشر کو دیکھا اور پھر سرمد کو۔ آپ نے اشر کو کیوں کال کی؟ مجھے یاد نہیں۔ آپ کافی دیر تک ان سے بات کرتے رہے۔ آپ نے ان سے 4 دفعہ کل سے آج تک بات کی، لیکن آپ کو یاد نہیں۔ کیا انہوں نے کہا تھا تالیہ مراد پہ تشدد کا الزام لگانے کے لیے؟ یہ کال ریکارڈ جھوٹے ہیں، وہ گردن کڑا کے بولا۔ ساتھ ہی پریشان نظروں سے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے اشر کو دیکھا۔ وہ لبوں پہ مٹھی رکھے سے گھورے جا رہا تھا۔ میں آپ کی یادداشت تازہ کیے دیتا ہوں۔ اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ؟ احمد نظام نے فولڈر سے ایک فوٹو نکال کے اس کے سامنے کی۔ پروزیکیوٹر بے چینی سے اٹھا، اس سوال کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ احمد نظام تحمل سے اس کی طرف گھومے۔ پروزیکیوٹر صاحب، گواہ کا نام آپ نے فہرست میں لکھا تھا، اس کے متعلق پورا ریسرچ کر کے میں لایا ہوں۔ میں آپ کے لیے آپ کی جاب آسان کر رہا ہوں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ تحمل سے گواہ کو جواب دینے کا موقع دیں۔ ان کا انداز ایسا دو ٹوک تھا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ جج صاحبہ نے بھی ناگواری سے اعتراض رد کیا تو وہ ماتھے پہ بل لیے واپس بیٹھ گیا۔ احمد نظام فرصت سے واپس سرمد کی طرف مڑے۔ میں اس کو نہیں پہچانتا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ لڑکی ایک زمانے میں اسرا محمود کے گھر بطور آیا کام کرتی تھی۔ اس کو ہائر کرنے کے کچھ عرصے بعد اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ آریانہ بنت فاتح کو اغوا کیا اور ایک حادثے میں دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ یہی لڑکی آپ کی قالینوں کی دکان پہ بھی کام کرتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کی فیملی کو بھی ٹریس کیا ہے۔ مجھے یاد نہیں۔ سرمد صاحب، میرا خیال ہے اسرا کو علم نہیں تھا کہ اس لڑکی کو آپ نے بھیجا تھا۔ آپ اس کے ذریعے آریانہ کو اغوا کر کے تاوان لینا چاہتے تھے، لیکن بچی کی حادثاتی موت کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ کئی برس بعد کسی طرح اسرا کو اس کا علم ہو گیا۔ انہوں نے آپ کو کال کی اپنی موت سے چند ہفتے قبل۔ وہ آپ کی دکان میں آپ سے ملنے بھی گئیں۔ آپ کی دکان میں کام کرنے والوں کو ان کی آمد کا دن تک یاد ہے۔ اسرا نے آپ کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی دھمکی بھی دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر وہ کہے جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے ایک دوست کو کانٹیکٹ کیا، یہ آدمی اب جیل میں ہوتا ہے اور اس کا بیان حلفی ہے۔ احمد نظام نے کاغذ جج کے ڈیسک پہ رکھا۔ یہ آدمی آپ کا جانا پہچانا دوست تھا۔ آپ نے اس سے آرسینک خریدا اور پھر آپ نے وہ زہر آلود کیک اسرا کو بھیجے۔ اسرا کو قتل کرنے کی سب سے بڑی وجہ آپ کے پاس ہے، کیونکہ وہ آپ کو گرفتار کروانا چاہتی تھیں۔ ایسا نہیں ہوا، میں نے ان کا قتل نہیں کیا، وہ میری مالکن تھیں۔ آپ نے کہا ان کے والد آپ کے مالک تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں ان کا وفادار ملازم تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے ملا، وہ میری شاپ پہ آئیں، لیکن انہوں نے مجھ سے صرف آرسینک منگوایا تھا۔
کسی کو آرسینک دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا تھا، وہ تیزی سے کہہ رہا تھا۔ عدالتی کمرے میں دبی دبی سرگوشیاں بلند ہوئیں۔ سکندر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اشر کو، پھر اس نے اشر سے کچھ پوچھا، لیکن وہ جواب دیے بنا سرمد کو گھورتا رہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آرسینک آپ نے اپنے لیے خریدا یا ان کے لیے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جج اپنی اینک کے اوپر سے غور سے سرمد کو دیکھ رہی تھی۔ اشر نے جھک کے پروزیکیوٹر کو مخاطب کیا، لیکن پہلی دفعہ اس نے ہاتھ اٹھا کے اشر کو روک دیا۔ وہ اس آدمی کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ انہوں نے بدلے میں مجھے ڈائمنڈ نیکلس دیا تھا۔ آپ اس جیولری سٹور پہ چلے جائیں، ان کے پاس ریکارڈ ہوگا۔ میں نے وہ ڈائمنڈ بیچے بھی تھے۔ اگر وہ مجھ پہ خفا ہوتی تو مجھے وہ سیٹ نہ دیتی۔ اس کا اعتماد بڑھنے لگا۔ تالیہ مراد میرے اوپر قتل کا الزام ڈالنا چاہ رہی ہیں، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے صرف ان کو آرسینک دیا تھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرا نے آرسینک خود منگوایا تھا؟ یور آنر، پروزیکیوٹر پھر سے اٹھا۔ اگر مسز اسرا کو وہ آرسینک اس شخص نے دیا تھا، تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا قتل اسی آرسینک سے ہوا ہے۔ تالیہ مراد کے پاس وسائل کی کیا کمی ہے؟ وہ کہیں اور سے بھی لا سکتی ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ تحمل سے بولے۔ سرمد صاحب، جس IP ایڈریس سے تالیہ مراد کا کریڈٹ کارڈ ہیک کر کے کیک آرڈر کیے گئے تھے، وہ ان کافی شاپس کے تھے جو آپ کی دکان کے 200 میٹر ریڈیس میں آتی تھیں۔ آپ کے فون کے GPS ڈیٹا کے مطابق آپ بھی انہی جگہوں پہ اسی وقت موجود تھے جب یہ ہیک ہوا۔ آپ اتنے دن اتفاق سے انہی جگہوں پہ کیوں تھے؟ میں نے کوئی کارڈ ہیک نہیں کیا، مجھے ان کیکس کا کچھ نہیں پتا۔ میں نے صرف آرسینک دیا تھا، اور آرسینک دینا جرم نہیں ہوتا۔ وہ ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسے عدالت آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر اشر نہ کہتا تو وہ کبھی یہاں نہ آتا، وہ روپوش ہو جاتا۔ یہ سارا کھیل تالیہ مراد کا تھا، وہ اور اس کی دوست۔ وہ اس کے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل کے گئے تھے۔ وہ اسے کسی اور طرح عدالت نہیں لا سکتے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ اشر سے رابطہ کرے گا، اور اشر اس کو عدالت میں جا کے تالیہ کا کیس خراب کرنے کو کہے گا۔ وہ خود چل کے ان کے پھندے میں آ گیا تھا۔ اسرا نے آرسینک منگوانے کی کوئی وجہ تو بتائی ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا انہیں ایک جان لینی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ چپ ہو گیا کہ وہ اپنی جان لینے جا رہی تھیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرا محمود نے خودکشی کی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے صرف آرسینک لا کر دیا تھا۔ یہ جرم نہیں ہے، وہ زچ ہو کے بولا۔ احمد نظام چند ہمیں اسے دیکھتے رہے۔ میرا آخری سوال۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ آپ نے کس کس کو بتایا تھا کہ اسرا محمود نے آپ سے آرسینک منگوایا ہے؟ سرمد کی رنگت پھیکی پڑی۔ کسی کو نہیں۔ سرمد صاحب، یہ آپ کے اس زمانے کے فون ریکارڈز ہیں۔ انہوں نے کاغذات کا ایک پلندہ جج صاحبہ کی میز پہ رکھا۔ آپ نے اسرا سے ملنے کے بعد سے ان کی موت تک کئی دفعہ ایک نمبر پہ کال کی اور اس نمبر پہ بات بھی کی۔ یہ نمبر اس زمانے میں اشر محمود کے زیر استعمال تھا اور انہی کے ID کارڈ پہ رجسٹرڈ ہے۔ کیا آپ نے اشر صاحب کو بتایا تھا کہ ان کی بہن نے آرسینک منگوایا ہے؟ کمرہ عدالت میں جیسے سب کو سانپ سونپ گیا۔ سکندر نے گردن موڑ کے اشر کو دیکھا، بے یقینی سے، صدمے سے۔ ایش، اس نے اشر کو کوہنی سے جھنجھوڑا، لیکن اشر نے حرکت نہ کی۔ وہ سامنے دیکھتا رہا۔ اس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ مجھے یاد نہیں، وہ ہکلایا۔ سرمد، میں آپ کے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو اور آپ کے ای میل اکاؤنٹ سے لے کر آپ کی ہر چیز کا ریکارڈ کورٹ میں منگوا لوں گا۔ پولیس کی ٹیک ٹیم آپ کی ایک ایک کال، ایک ایک موومنٹ کو ماضی میں ٹریس کر لے گی۔ یہ وزیر اعظم کی بیوی کا قتل کیس ہے، صرف سچ آپ کو بچائے گا۔ احمد نظام نے اونچی آواز میں دہرایا، کیا آپ نے کسی اور کو بتایا تھا کہ اسرا محمود نے آپ سے زہر منگوایا ہے؟ میں نے صرف اشر صاحب کو بتایا تھا۔ وہ اب اشر کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اشر کی چپتی نظریں اس پہ جمی تھیں۔ اس کی آنکھیں اتنی گلابی ہو رہی تھیں کہ لگتا تھا خون بہہ نکلے گا۔ لوگ مڑ مڑ کے اب اشر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتے تھے ماما نے اس سے زہر منگوایا تھا؟ سکندر دبی آواز میں غرایا۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ سکندر نے چہرہ موڑ لیا۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اور عدالت کو بتائیں اشر صاحب نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں خاموشی سے اسرا میم کو آرسینک مہیا کر دوں۔ سرمد نے چہرہ جھکا دیا۔ دیٹس آل یور آنر۔ احمد نظام جج کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اسرا محمود نے اس شخص سے آرسینک منگوایا تھا۔ جو کیک مبینہ طور پہ تالیہ مراد نے بھیجے، ان پہ آرسینک نہیں لگا ہوتا تھا۔ اس بات کے لیے ہمارے پاس گواہ ہے۔ کون؟ تالیہ نے چونک کے سر اٹھایا۔ پردھان منتری خود۔ ان کا کہنا ہے کہ کیک پہ آئسنگ نہیں تھی۔ اگر عدالت ان کو طلب کرے تو وہ آ کر خود گواہی دیں گے۔ فی الحال یہ ان کی طرف سے حلفیہ بیان ہے۔ انہوں نے ایک اور کاغذ جج صاحبہ کے سامنے رکھا۔ تالیہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا، لیکن اس شام سے واپسی ممکن نہ تھی۔ کیک جس نے بھی بھیجے، یہ معمہ حل کرنا پولیس کا کام ہے۔ احمد نظام اب کہہ رہے تھے، لیکن میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ آرسینک اسرا محمود نے خود منگوائی تھی۔ جناب عالی، اسرا محمود کی موت قتل نہیں، خودکشی تھی، اور اگر اس میں کسی کا قصور ہے تو دو لوگوں کا۔
ایک یہ شخص سرمد کی طرف اشارہ کیا جس نے ان کو زہر لا کے دیا، اور دوسرا اشر محمود۔ پیچھے حاضرین میں بیٹھے اشر کی جانب بازو بلند کیا، جس کو معلوم تھا کہ اس کی بہن زہر منگوا رہی ہے، اور زہر کسی کو شفا نہیں دیا کرتا، اس کا کام جان لینا ہی ہوتا ہے، اپنی یا کسی اور کی۔ لیکن اشر محمود نے یہ ہونے دیا۔ میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ تالیہ مراد کے اغوا کاروں کے کنٹینر سے ملنے والے خون اور ڈی این اے کے سیمپل اشر محمود کے سیمپلز کے ساتھ میچ کیے جائیں۔ مجھے شک ہے کہ عدالت کو وہاں سے حیرت انگیز نتائج ملیں گے۔ اشر سر جھٹکتے ہوئے اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ درمیانی رستے کے وسط تک پہنچا تھا جب جج صاحبہ کی آواز سنائی دی، آپ کہاں جا رہے ہیں اشر صاحب؟ اس نے کوفت سے آنکھیں میچی اور رک گیا۔ اب وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا۔ عدالت سے واپسی کے سفر میں ان روشنیوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ جھلساتی دھوپ آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اوپر سے کیمروں کے چمکتے فلیش، نگاہیں چندیا گئی تھیں، یا شاید اس کی آنکھیں چندیائی ہوئی تھیں۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں باہر آ رہی تھی۔ ایڈم اس کے ساتھ تھا، اور رپورٹرز کا ہجوم اس کے سامنے مائک اور کیمرے اٹھائے چلا چلا کے پوچھ رہا تھا، چے تالیہ، عدالت نے آپ کے ٹرائل کو مس ٹرائل قرار دے کر آپ کو ہر الزام سے بری کر دیا ہے۔ اس پر کیا اشر محمود نے اپنی بہن کا قتل کروایا ہے؟ اس پہ کیا کہیں گی؟ کیا آپ کو اشر محمود نے اغوا کیا تھا؟ کیا اشر محمود نے اپنی بہن کا قتل کروایا ہے؟ کیا عدالت سرمد کو چھوڑ دے گی؟ ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ ایڈم رپورٹر سے بات کر رہا تھا، وہ بس خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی، ہر الزام اور ہر جرم سے آزاد۔ کچھ رپورٹرز ایسے تھے جو دور گھاس پہ کھڑے اپنے اپنے کیمرہ مینوں کی طرف چہرہ کیے مائک اٹھا کے رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ وہ کیک کس نے بھیجے ہم نہیں جانتے۔ ناظرین، عدالت نے سرمد زہدی کو گرفتار کر کے ری ٹرائل کا حکم دیا ہے۔ تالیہ مراد اب آزاد ہیں۔ آزاد تو اشر محمود بھی ہیں، لیکن وہ ری ٹرائل سے پہلے تک ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو آرسینک مہیا کرنا جرم ہے؟ آرسینک ہوتا کیا ہے اور یہ کن کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس بارے میں ہم آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ فاصلے فاصلے پہ کئی رپورٹرز کھڑے اپنے چینل کے کیمرے کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی عدالت سجائے ہوئے تھے۔ وہ سیاہ شیشوں والی کار میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ اس لمبی کار میں نشستیں آمنے سامنے بنی تھی۔ ایڈم اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور احمد نظام سامنے۔ کار چل پڑی۔ رپورٹرز کے سوالات سے دور، عدالت کی عمارت کی دھوپ سے دور، احمد نظام نے بالآخر گہری سانس لی۔ یہ خون کے نشانات والے کنٹینر کا آپ نے بہت رسک لیا چے تالیہ۔ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو آپ کو روک دیتا، لیکن مان لیں کہ اس سے فرق پڑا ہے۔ اشر محمود ایک لمبے عرصے کے لیے مشکوک ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کیس سے بری ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے وہ بری ہو جائے گا، سرمد بھی بری ہو جائے گا، کسی کو سزا نہیں ہوگی، مگر میں سروائیول موڈ میں ہوں احمد نظام صاحب۔ مجھے خود کو بری کروانے کے لیے وہ سب کرنا تھا جو میں کر سکتی تھی۔ اشر جانتا تھا کہ اسرا زہر منگوا رہی ہیں، تو اس نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ ایڈم نے سوچتے ہوئے افسوس سے پوچھا۔ کیونکہ اسرا اور فاتح کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اشر نے سمجھا ہوگا کہ یا تو وہ فاتح کو مارنا چاہتی ہیں یا تالیہ کو۔ دونوں صورتوں میں اشر کا فائدہ تھا۔ یعنی اتنے سالوں سے اشر جانتا تھا کہ زہر اسرا نے منگوایا تھا، پھر بھی اس نے آپ کو ہر جگہ مورد الزام ٹھہرایا۔ ایڈم نے کرتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ پراسراریت سے مسکرائی۔ میں نے اشر کو اس کیس میں اس لیے پھنسایا ہے کیونکہ وہ اس ملک کا پردھان منتری بننا چاہتا ہے، لیکن اس دھبے کے بعد الیکشن تو کیا، اس کو پارٹی کا کوئی اہم عہدہ بھی نہیں ملے گا۔ بعد میں وہ بری ہو جائے گا، ثبوت ناکافی ہوں گے، لیکن ایتھکس کمیٹی اس کو دوران تفتیش ہی پارٹی سے سائیڈ لائن کر دے گی۔ میں نے کہا تھا نا میں سیاہ ہوں ایڈم۔ آپ سیاہ نہیں ہیں چے تالیہ، احمد نظام سادگی سے مسکرا کے بولے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ لیکن آر یو شور کہ آپ نے وقت کو روکنے والی کوئی گھڑی استعمال نہیں کی تھی؟ تالیہ ہنس دی۔ نہیں، ہم نے صرف وہی کیا تھا جو ہمیں کرنا آتا ہے۔ سرمد ایک ہی جگہ سے شام کی چائے پیتا ہے، ہم نے اس کی چائے کو ڈرگ کیا تھا۔ وہ اتنی گہری نیند سویا کہ اسے معلوم نہ ہوا کہ کب کوئی اس کے گھر بنا آواز کے داخل ہوا ہے اور اس کے فون اور گھڑیوں کے اوقات کو 2 گھنٹے آگے کر گیا ہے۔ ہم اس سے 1 بجے ملنے گئے تھے اور جاتے ہوئے اس کی کیبل کی تار کاٹ گئے تھے۔ اگلی رات داتن نے اس کی گھڑیاں درست کر دی تھیں۔ انٹرنیٹ ابھی تک اس کا خراب ہے، تبھی اس نے سم کارڈ سے اشر کو کال ملائی تھی، اور واپسی پہ چے تالیہ نے اسٹور میں میرے بھیجے رپورٹر کو مکہ مارا جو توقع کے مطابق آپ کو تھانے لے گیا۔ تھانے سے بہترین ایلیبائی کوئی نہیں ہوتی، اس لیے فار دی لاسٹ ٹائم احمد نظام صاحب، ہم نے کوئی ٹائم ٹرنر استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ لوگوں سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، آخر آپ وقت کے مسافر رہے ہیں۔ انہوں نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ وہ تالیہ کی وقت کے سفر والی باتیں یوں دہراتے تھے جیسے انہیں ان پہ یقین ہو، لیکن تالیہ کا خیال تھا وہ اندر سے ابھی تک ان پہ یقین نہیں کر پائے، کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔
آپ کا شکریہ۔ کار احمد نظام کے گھر کے قریب رکی تو وہ بولی۔ شوفر نے دروازہ کھولا تو باہر سے سرما کی دھوپ میں لپٹی دھنک اندر امڑ آئی۔ ادھیڑ عمر وکیل نے شانے اچکائے اور اپنا بریف کیس سنبھالتے ہوئے اٹھا۔ شوفر نے دروازہ کھولا تو انہوں نے نیچے اترتے ہوئے کہا، آپ نے میری فیس دے دی، دیٹس اٹ، میں نے یہ سب فیس کے لیے ہی کیا تھا۔ تالیہ کی سوگوار مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کیس سے نہ نکل پاتی، اور اگر آپ کا دوست میری مدد نہ کرتا تو میں اپنے پرانے جرائم کے لیے معافی نامہ کبھی حاصل نہ کر سکتی۔ احمد نظام اپنے گھر کے لان کی طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ تالیہ کو تعجب سے دیکھا اور بولے، کون سا دوست؟ اور کندھے اچکا کے مڑ گئے۔ تیز دھوپ ان کے عقب سے آ رہی تھی، جہاں گھاس پہ دھنک کے سارے رنگ بکھرے تھے۔ تالیہ نے ماتھے پہ چھجا بنا کے ان کو جاتے دیکھا اور مسکرا دی۔ جانتے ہو مجھے اس آدمی کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ دروازہ بند ہوا تو وہ ایڈم سے بولی، کیا؟ جب ان کو احساس ہوا کہ میں سیاہی کا راستہ چھوڑ چکی ہوں تو انہوں نے میرے اندر کی اچھائی کو ایک نہیں کئی موقع دیے۔ ان کے کسی قدم سے کوئی اچھائی کے راستے پہ جاتا ہوا شخص بد دل نہ ہو جائے۔ بس اس ایک بات کے لیے اتنا عرصہ میرے ساتھ لگے رہے۔ ایسے لوگ کم ملتے ہیں ایڈم، اور آپ جیسی بھاری فیس بھی کم لوگ ہی دیتے ہیں۔ ایڈم ہنس کے بولا تھا۔ تالیہ مسکرا کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ صدیوں کی مسافت کے بعد بالآخر وہ آزاد تھی۔ 2 دن بعد صبح کی تازگی اس خوبصورت کالونی کی سڑک پہ پھیلی تھی۔ دونوں طرف 2 رویت درخت تھے جنہوں نے ٹھنڈی سی چھایا کر رکھی تھی۔ آسمان آج گہرا جامنی تھا اور سورج کو نکلنے کا راستہ تک نہیں دے رہا تھا۔ ایڈم نے کار اسٹریٹ کے کنارے پارک کی، پھر گہری سانس لے کر ساتھ بیٹھی تالیہ کو دیکھا۔ وہ ہاتھوں میں پکڑے پرنٹ شدہ کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جھکے سر پہ سیاہ ہیٹ تھا جس میں سرخ پھول لگا تھا۔ آج اتوار ہے، فاتح گھر پہ ہوں گے، میں بس ان سے یہ سائن کروا کے آتی ہوں۔ دوستانہ مشورہ دے رہا ہوں، یہ نہ کریں۔ تالیہ نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ تمہیں ڈر ہے کہ وہ سائن کر دیں گے؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ سائن نہیں کریں گے اور پھر آپ اپنی ضد پہ اڑ جائیں گی اور ان سے سائن کروا کے دم لیں گی۔ جب آپ ضد کرتی ہیں تو اسے منوا لیتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا آپ ایسی چیز پہ ضد کریں جو آپ کو خوشی نہیں دے گی۔ تالیہ کی آنکھوں میں آج کوئی نمی نہ تھی، ایک سوگواریت تھی لیکن اعتماد بھی تھا۔ وہ جیسے اس جذباتی جھٹکے سے سنبھل چکی تھی، جیسے اس نے اس رشتے کے تحلیل ہو جانے کو قبول کر لیا تھا۔ میرا رنگ سیاہ ہے ایڈم، میں تمہاری کتابوں میں لکھی کوئی سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہوں۔ میں اپنی سیاہی سمیت ان کی زندگی سے دور جانا چاہتی ہوں، کسی اور ملک، کسی اور جزیرے پہ، کسی نئی داستان کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ کہا نا، میں یہ آزما چکا ہوں۔ وہ مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ یہ کام نہیں کرتا۔ دونوں گھنے درختوں کے سائے تلے کار میں بیٹھے سامنے پھیلی سڑک کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ بھی خوش نہیں رہوں گی، ان کے بغیر رہ کے دیکھ لوں گی۔ اتنا عرصہ ان کے بغیر ہی تو رہ رہی تھی۔ تم میرا انتظار کرنا۔ اور میشا والا معاملہ؟ کہا نا، میں سیاہ ہوں، مجھے اب کسی دوسرے کو بچانے میں دلچسپی نہیں۔ چیتالیہ، میشا کو وقت دیں، ہو سکتا ہے وہ ویسی نہ ہو جیسا آپ اس کو سمجھ رہی ہیں۔ تالیہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور زخمی سا مسکرائی۔ تم بھی سمجھتے ہو کہ تالیہ پیرانوئڈ ہے؟ اچھا چھوڑیں۔ ایڈم نے گھڑی دیکھی اور سامنے اسٹریٹ پہ بنی فاتح کی رہائش گاہ کو دیکھا۔ اندر کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ ایک دستخط کروانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ شاید 1 لمحہ، شاید 557 برس۔ ایڈم نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے، سیٹ بیلٹ کھولی اور ڈرائیونگ سیٹ پیچھے کر کے ٹیک لگا لی۔ اسے تالیہ کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ چند منٹ بعد سیکیورٹی کے مراحل گزار کے بٹلر اسے گھر کے اندر لے آیا۔ وہ گردن سیدھی رکھے اس کے عقب میں چلتی رہی۔ داتوسری اسٹڈی میں ہے، بٹلر نے راستے میں بتایا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے فولڈر پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت نم ہو گئی۔ یہ مرحلہ مشکل نہیں تھا، اسٹڈی میں جانا، فاتح سے ایک کاغذ پہ سائن لینا کچھ مشکل نہ تھا، بس تکلیف دہ تھا، اور تکلیف ابھی سے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ راہداری کی دوسری طرف سے میشا آتی دکھائی دی۔ تالیہ رک گئی، بٹلر بھی رک گیا۔ میشا ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 خالی شاپنگ بیگز تھے۔ چیتالیہ، ایک بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ وہ اسے دیکھ کے سادگی سے گویا ہوئی۔ بٹلر ہاتھ باندھے چند قدم پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ملازموں سے سنا کہ آپ آ رہی ہیں تو یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنا سامان پیک کر رہی ہوں، میری وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی میں جھگڑا ہو، میں یہ نہیں چاہتی۔ تالیہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی، وہ اسی انداز میں کہے جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھتی ہیں لیکن بے فکر رہیے، میں کسی غلط ارادے سے اس گھر میں نہیں آئی تھی۔ داتوسری میرے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے مجھے اس گھر میں جگہ دی، برے وقت میں ساتھ دیا، یہ بہت ہے۔ میں ایک سنگل مدر ہوں چیتالیہ، میں اپنے ایکس ہسبینڈ کی ہراسمنٹ کا شکار ہوں، میں مردوں کی دنیا میں کام کرنے والی عورت ہوں، مجھے ہر جگہ غلط سمجھا جائے گا، جانتی ہوں، لیکن میری زندگی میں پہلے بہت مسئلے ہیں، میں ان میں مزید اضافہ نہیں چاہتی۔ وہ تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ آپ کہاں جائیں گی؟ پھر تالیہ نے قدرے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا۔
اپنی فرینڈ کے گھر۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور ہچکچاتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں آپ یہ پیپرز کیوں لائی ہیں، بچوں نے ذکر کیا تھا، میرا معاملہ نہیں ہے اس لیے مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں بھی ایک عورت ہوں، آپ کا چہرہ پڑھ سکتی ہوں، آپ ڈسٹرب ہیں۔ یہ کر کے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ خوش نہیں رہیں گی، اس لیے ایسا کچھ مت کریں جو آپ کو تکلیف دے، اپنے فیصلے پہ غور کریں، اس گھر میں آپ کے لیے جگہ ہے اگر آپ چاہیں، نرمی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ تالیہ نے کچھ نہیں کہا، بس بٹلر کو اشارہ کیا، وہ اسے اسٹڈی کی سمت میں لے گیا۔ جب بٹلر نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا تو سامنے فاتح اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ دروازہ پورا کھلتا گیا تو جہاں کتابوں کے ریکس نمایاں ہوئے وہیں تالیہ نے دیکھا سکندر اور جولیانہ وہیں بیٹھے تھے۔ تالیہ کو دیکھ کے دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم جائیں ڈیڈ؟ ہاں، نہیں، دونوں ایک ساتھ بولے۔ فاتح نے سوالیہ نظروں سے تالیہ کو دیکھا جو انہیں جانے سے منع کر رہی تھی۔ ان دونوں نے بے اختیار باپ کو دیکھا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، وہ آگے آئی اور فولڈر ان کی میز پہ رکھا۔ فاتح نے ایک نظر فولڈر کو دیکھا اور دوسری سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ آپ یہ سائن کر دیں تو میں جاؤں۔ جولیانہ نے سکندر کو دیکھا، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ سکندر نے اشارہ کیا، خیر ہے، کھڑی رہو۔ اسٹڈی میں بالکل سناٹا چھا گیا۔ اپنی کرسی پہ بیٹھے فاتح نے فولڈر اٹھا کے کھولا، اسپاٹ چہرے سے اس پہ لکھی عبارت پڑھی۔ تالیہ سامنے کھڑی تھی، اس کا چہرہ بھی اسپاٹ تھا۔ فاتح نے چہرہ اٹھا کے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ میں سائن کر کے تمہیں بھجوا دوں گا۔ اس نے فولڈر بند کر دیا۔ تالیہ کا دل اندر ہی اندر کٹ کے رہ گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے ابھی اسی وقت کاغذ سائن کر کے دے ڈالے، لیکن وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے تائیدی انداز میں سر کو خم دیا۔ شور، میں انتظار کروں گی۔ اب وہ مڑنا چاہتی تھی اور یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ وہ بہت کچھ چاہتی تھی لیکن معلوم نہیں کیوں وہ چند لمحے مزید کھڑی رہی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں استفہام تھا، کچھ اور، اس کے انداز میں گلہ تھا۔ ویل، تالیہ نے سنجیدہ چہرہ سکندر اور جولیانہ کی طرف موڑا جو اسے انہی اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو اب تک یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں کوئی گولڈ ڈگر ہوں۔ میری اگلے ہفتے فلائٹ ہے اور میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ہمارے راستے اب ایک دوسرے کو نہیں کاٹیں گے۔ امید ہے میں نے اپنے اوپر لگے تمام الزام دھو ڈالے ہیں۔ وہ پرس لیے مڑی تو جولیانہ بولی، اور جو الزام آپ نے دوسروں پہ لگائے ان کا کیا؟ تالیہ بہت ضبط سے واپس پلٹی۔ فاتح نے اکتا کے ہاتھ اٹھایا، اس قصے کو اب ختم کر دو جولی۔ کیوں؟ کیا انہیں معذرت نہیں کرنی چاہیے؟ انہوں نے میری ٹیچر کو فراڈ ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ تڑک کے بولی۔ تالیہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ میں نے اس عورت کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ وہ فراڈ ہیں؟ صرف کہا تھا، ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تب کرتی جب آپ لوگ میری کہی بات پہ اعتبار کرتے، لیکن چونکہ آپ اس کے ساتھ خوش ہیں تو میں اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتی۔ وہ ہیڈ سر پہ ٹھیک سے جماتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جولیانہ نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ ابھی اس کا ہاتھ ڈور نوب پہ تھا جب فاتح نے اسے پکارا، ایک منٹ۔ وہ پیچھے نہیں مڑنا چاہتی تھی۔ پیچھے مڑنے والے نمک کے مجسمے بن جاتے ہیں اور ان مجسموں کو آنسو گھول کے بہا دیتے ہیں۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ تو یعنی تم میشا کو فراڈ ثابت کر سکتی ہو؟ وہ تعجب سے بولا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور واپس پلٹی۔ ظاہر ہے فاتح، میری ایک عمر گزری ہے اصل اور نقل پینٹنگ کا فرق معلوم کرنے میں۔ اچھا، کیسے؟ فاتح نے پیچھے ٹیک لگا کے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ جیسے سارے اختلافات بھول گیا تھا یا بھولنا چاہتا تھا۔ پلیز چیتالیہ، جولیانہ کوفت سے بولی، میری ٹیچر کی فوٹوگرافز نقل نہیں ہیں۔ تالیہ نے افسوس سے جولیانہ کو دیکھا اور گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میں اصلی پینٹنگ ہوں، وہ نقلی ہے۔ ڈیڈ، آپ اس خاتون کو کیوں سن رہے ہیں؟ مسز میشا کی سیکیورٹی کلیئرنس؟ مگر فاتح نے سکندر کو ہاتھ اٹھا کے خاموش کروا دیا۔ میں سن رہا ہوں۔ تالیہ کو بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ تالیہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کو بلا کے پوچھیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ رکی۔ وہ سیدھی کہاں جا رہی ہے اور اس کے جواب میں اپنا جواب ڈھونڈیں۔ فاتح نے انٹرکام اٹھایا اور میشا کو بلانے کو کہا۔ اس کی نگاہیں ابھی تک تالیہ پہ جمی تھیں۔ چند لمحے بعد دروازے پہ دستک ہوئی اور میشا اندر داخل ہوئی۔ اس کا ہینڈ بیگ کندھے پہ تھا اور اس نے سفید ہیٹ پہن رکھا تھا۔ ایک نظر سب کے منتظر چہروں کو دیکھا۔ تالیہ پیچھے بک شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی ابھی تک فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ میشا، آپ کی تیاری مکمل ہو گئی؟ میں نے سنا ہے کہ آپ جا رہی ہیں، فاتح نے نارمل انداز میں پوچھا۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرا دی۔ جی داتوسری، میں بس نکلنے ہی والی ہوں۔ آپ کہاں جائیں گی؟ اپنی فرینڈ کی طرف۔ سیدھی وہیں جائیں گی؟ میرا مطلب ہے کہیں اور تو نہیں جائیں گی؟ جی نہیں۔ میشا نے گہری سانس اندر کھینچی۔ میرا ایکس ہسبینڈ ابھی تک مفرور ہے، اس لیے بے فکر رہیں، میں سیدھی اپنی فرینڈ کی طرف جاؤں گی اور وہیں رہوں گی۔ تالیہ ابھی تک فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ اس جواب پہ مسکرائی اور ابرو اٹھایا۔ کیا میں نے ثابت نہیں کر دیا اصلی اور نقلی پینٹنگ کا فرق؟ میشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر فاتح کو۔ تالیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہیٹ کو 2 انگلیوں سے ماتھے پہ
مزید جھکاتے ہوئے مسکرا کے باہر نکل گئی۔ وہ اب اس سے زیادہ یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ میں جاؤں داتو سری؟ میشا نے اجازت چاہی۔ میشا، آپ کو معلوم ہے اصلی اور نقلی پینٹنگ کا فرق کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ فاتح نے اس پہ نگاہیں مرکوز کیے کہا۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا اور میشا دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی تھی، اس ایک چیز سے جو اصلی پینٹنگ میں نہیں تھی اور اسے نقلی پینٹر نے اپنی پینٹنگ میں ڈال دیا۔ آپ کی اور تالیہ کی کہانی میں ایک چیز کا فرق ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ اس نے اچنبھے سے فاتح کو دیکھا۔ آپ کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ بالکل اجنبی ٹون میں کہتے ہوئے اٹھا، اور ایک ماں کی پہلی انسٹنکٹ اپنے بچے کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی دوست کا فارم ہاؤس شہر سے دور ہے، لیکن آپ سیدھی وہاں جا رہی ہیں، ایمی کو اسکول سے پک کیے بغیر۔ وہ دروازے کی طرف آیا۔ میشا کا ہاتھ ڈور نوب پہ تھا۔ فاتح نے نرمی سے اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا اور دروازہ بند کیا۔ سکندر، باہر جاؤ اور سیکیورٹی ٹیم کو بلاؤ، ان سے کہو باہر انتظار کریں، اور تم میشا، تم یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے سنجیدگی سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میشا چند لمحے بالکل ساکت سی اس کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم وہ ہنس پڑی۔ 2 سال لگے آپ کو مجھے پکڑنے میں؟ ناٹ بیڈ۔ اس نے مسکرا کے ہیٹ اتارا اور آرام سے سامنے رکھے صوفے کی طرف بڑھ گئی، پھر اس پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور کوہنی صوفے کے ہتھ پہ رکھے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ذل کفلی ٹھیک کہتا تھا، تالیہ آپ کی زندگی میں واپس آ گئی ہے اور صرف وہی مجھے پکڑ سکتی ہے۔ مجھے پہلے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن اٹس اوکے۔ مسکرا کے شانے اچکائے، نو ریگریٹ۔ اسٹڈی میں ششدر سا سناٹا چھایا تھا۔ سکندر تو ہکا بکا تھا ہی، لیکن جولیانا، اس کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ میم، آپ مذاق؟ پلیز شٹ اپ جولیانا۔ میشا نے فاتح کو دیکھتے ہوئے دایاں ہاتھ جلا کے اشارہ کیا۔ تم بہت انوائنگ اور بہت سپوائلڈ ہو۔ میشا کا لہجہ اب وہ پوش مہذب لہجہ نہیں رہا تھا جسے سننے کا وہ عادی تھا، بلکہ کیل کی تاریک گلیوں میں سلینگ بولنے والے نوجوانوں جیسا ہو گیا تھا۔ فاتح نے سکندر کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ فاتح نے میز پہ رکھا فون اٹھایا اور سختی سے بولا، مسز میشا اندر میرے ساتھ ہیں، سیکیورٹی سے کہہ دو وہ باہر نہیں جائیں گی۔ ایک اور سیکیورٹی ٹیم کو میری اسٹڈی کے باہر تعینات کر دو۔ میں مسز میشا سے چند باتیں کہہ لوں، پھر تم ان کو لے جا سکتے ہو۔ فون رکھ کے جولیانا کو دیکھا، جو پلکیں تک نہیں جھپک پا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ جولی، تم جاؤ۔ ہاں جولی، پلیز تم جاؤ۔ داتو سری ویسے بھی مجھے 10 منٹ سے زیادہ یہاں نہیں روک سکیں گے۔ وہ جو اطمینان سے بیٹھی تھی اسی انداز میں بولی، اس کا اعتماد، اس کی بے خوفی۔ فاتح نے جولیانا کو وہاں سے بھیجا اور خود کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھا۔ تو تمہیں ذوالکفلی نے بھیجا ہے؟ آف کورس مجھے ذوالکفلی نے بھیجا ہے، کوئی اور مجھے 2 سال کے لیے اتنا معاوضہ دے بھی نہیں سکتا۔ 2 سال ایک طویل عرصہ ہے، تم صرف معاوضے کے لیے نہیں یہاں رہی۔ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ پڑ رہا تھا۔ فاتح کا چہرہ ایسا کرتے ہوئے بالکل سپاٹ تھا، اندر ابلتے طوفانوں کو اندر دبائے وہ بظاہر بالکل پرسکون تھا۔ یہ ایک بہترین کور تھا، شہر کے امراء تک رسائی، اسٹوڈنٹس کے گھروں میں نقب لگانا، طاقتور لوگوں کے اہم راز ان کے بچوں کی زبانی سننا۔ ٹیچر اور ڈاکٹر کو لوگ سب بتا دیتے ہیں اور انفارمیشن کی قیمت ہوتی ہے۔ تمہاری آئی ڈی کارڈز، پاسپورٹ، کسی چیز پہ کوئی ریڈ فلیگ نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس اونچے عہدوں والے دوست ہیں داتو سری، کیونکہ میں اپنے کام میں اچھی ہوں، تالیہ مراد سے بہت بہتر، شاید بیسٹ۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ اور تم نے میری بیٹی کو استعمال کیا؟ نہ صرف آپ کی بیٹی کو بلکہ اس کی سائیکالوجسٹ کو، جس کے پاس اس کی تھیراپی ہو رہی تھی۔ اس کی کیس فائل سے یہ معلوم کرنا کہ آپ کو ہوم ٹیوٹر کی تلاش ہے یا جولیانا کو کس طرح کی ٹیچر چاہیے بہت آسان تھا۔ میں امیدواروں کی قطار میں داخل ہو گئی اور آپ نے مجھے خود چنا، ایسے جیسے یہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہو۔ اسٹڈی میں وہ دونوں تھے اور خاموش کتابیں تھیں۔ وہ کسی سانپ کی طرح دھیمی آواز میں بول رہی تھی، نظریں فاتح کی آنکھوں سے ہٹائے بغیر۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب تمسخر تھا جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اور ایمی، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ ہاں، وہ بھی ذوالکفلی کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اس کی فکر مت کریں، اس کو اسکول سے کسی نے پک کر لیا ہوگا، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اور کچھ؟ تم ہم سے تالیہ کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں کیا کرتی تھی۔ ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ داتو سری؟ وہ ایک رول تھا، میشا تاج، ایک اچھی ٹیچر، کون آرٹسٹ، پورے آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ وہ جوش سے کہنے لگی، وہ ایک کردار تخلیق کرتے ہیں اور اسے آخر تک نبھاتے ہیں۔ جب تالیہ نے تم پہ شک کا اظہار کیا تو تم بھاگی کیوں نہیں؟ وہ سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے ذوالکفلی نے تالیہ کی جگہ لینے بھیجا تھا یار، میں نے آخر حد تک کوشش کرنی تھی، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں بھاگ ہی رہی تھی، لیکن پھر آپ نے مجھے پکڑ لیا، سمپل۔ اس نے شانے اچکائے۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا، وہ بالکل پرسکون اور پر اعتماد تھی،
کتنے افسوس کی بات ہے، میں نے اور میری بیٹی نے تم پہ اعتماد کیا، تمہیں گھر میں جگہ دی اور تم سارا وقت ہمارے ساتھ جھوٹ بولتی آئیں۔ مجھے تمہارے لیے افسوس ہے میشا، تم اپنی زندگی میں جھوٹے رشتوں کے سوا کچھ نہیں پاؤ گی، اور آپ جیسے سچ بولنے والوں کی زندگی میں کیا ہے؟ یہ اونچا محل، خالی دیواریں، اپنی کرسی کو بچانے کی فکر۔ وہ مسکرا کے اٹھی۔ میں جاؤں؟ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہیں جیل بھیجنے کے بجائے یہاں سے جانے دوں گا؟ اوہ، آپ مجھے ابھی بہت عزت سے رخصت کرنے والے ہیں داتوسری، وہ مسکرا کے بولی، کیونکہ میرے پاس ایک انشورنس پالیسی ہے۔ انٹرسٹنگ، کیا ہے وہ پالیسی؟ میں ذوالکفلی کے اس کام کے لیے اس لیے راضی ہوئی تھی کیونکہ اس نے مجھے بچ نکلنے کا راستہ دکھا دیا تھا۔ وہ صوفے پہ آگے کو ہوئی اور اس کی طرف جھکی۔ میری انشورنس پالیسی ہے تالیہ مراد۔ فاتح نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی، تالیہ نے بہت سے جرائم ذوالکفلی کے ساتھ مل کے کیے ہیں، ان کے پاس ان کے ثبوت ہیں، وہ ان جرائم کے لیے معافی نامہ حاصل کر چکی ہوں گی۔ ہاں، تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں ان ثبوتوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میشا نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی۔ اگر آج میں صحیح سلامت یہاں سے نہ نکلی تو ذوالکفلی ان ساری چیزوں کو میڈیا پہ دے دے گا۔ انٹرنیٹ کی دنیا کریزی ہوتی ہے داتوسری، وہاں پرسیپشن ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تالیہ مراد کے جرائم کا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ ابھی تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تالیہ کون آرٹسٹ تھی۔ اس کا معافی نامہ بھی صوفیہ رحمان نے سیل کرا دیا تھا، کوئی اسے کھول بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر میری زبان کھل گئی تو؟ اس کی آواز ہلکی ہو گئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فاتح کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ تو سارا ملک جان جائے گا، سارا ملک یہ بھی پوچھے گا کہ صوفیہ رحمان نے کیسے ایک مجرم کو معاف کر دیا۔ تالیہ مراد ابھی ایک الزام سے نکلی ہیں، وہ اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ایسے کئی سکینڈلز میں گر جائے گی۔ جن لوگوں کی چیزیں اس نے چرائی تھی یا ان کو لوٹا تھا وہ بدلہ لینے نکل آئیں گے۔ اس دفعہ تالیہ پہ لگنے والے الزامات سچے ہوں گے۔ اب آپ بتائیں داتوسری، آپ مجھے یہاں روکیں گے یا عزت سے جانے دیں گے؟ یہ وہ میشا نہیں تھی جسے وہ اتنے عرصے سے جانتا تھا۔ یہ چمکتی آنکھوں اور عامیانہ لہجے میں بولنے والی عورت کوئی اور تھی۔ فاتح خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں میشا کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ گھڑی کی سوئیاں آپ کا وقت کم کر رہی ہیں۔ مجھے 11 بجے سے پہلے اس گھر سے باہر ہونا چاہیے، ورنہ تالیہ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ کیا آپ اس کی عزت سے زندگی گزارنے کی خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے؟ وان فاتح نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور میشا کو معلوم تھا وہ جیت چکی ہے۔ تم یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ گی، تم اپنا سامان، اپنی چیزیں سب یہاں چھوڑ کے جاؤ گی اور دوبارہ میرے گھر یا میرے بچوں کے قریب بھی نہیں آؤ گی، اور تم کبھی بھی تالیہ کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اینڈ وی ہیو اے ڈیل۔ میشا نے مسکرا کے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ کچھ دیر بعد میشا تاج اس گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ جولیانا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور سکندر، وہ اسٹڈی کے ایک کونے سے دوسرے کا چکر کاٹتے ہوئے غصے سے کہہ رہا تھا، ڈیڈ، وہ عورت، وہ فراڈ تھی، آپ اس کو کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ وہ بار بار پیشانی چھوتا تھا، رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ ہم اس کو روک نہیں سکتے تھے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے چہروں پہ ڈیر و ملال تھا۔ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی ڈیڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہاں سے جا کے بھی کچھ ایسا ضرور کرے گی جس سے آپ کو نقصان ہو۔ فاتح سوگواریت سے مسکرایا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے میں یہ بات نہیں جانتا، اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ سکندر بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پورے گھر میں جولیانا کو آوازیں دے رہا تھا۔ جولیانا کو اس صدمے سے نکلنے میں اب ایک لمبا عرصہ لگنا تھا۔ وہ جانتا تھا۔ وہ فولڈر اس کی اسٹڈی ٹیبل پہ رکھا رہ گیا۔ کیا انہوں نے دستخط کیے؟ تالیہ جب کار میں واپس آئی تو ایڈم نے چھوٹتے ہی پوچھا، نہیں، لیکن ان کو میشا کی حقیقت جلد معلوم ہونے والی ہے۔ وہ کچھ مزمحل سی لگ رہی تھی۔ ساری تفصیل سن کے ایڈم نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یعنی ثابت ہوا تالیہ مراد کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ پھر اس نے جرجری لی، آپ چلی کیوں آئیں؟ وہاں رہ کے میشا کے تاثرات کیوں نہیں دیکھے؟ میں فاتح کو افسردہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی ایڈم، وہ پرملال لگ رہی تھی۔ ایڈم نے کار سڑک پہ ڈال دی تھی اور اب ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس کو دیکھ رہا تھا جو پریشان سی کھڑی کھڑکی کی طرف چہرہ موڑے ہوئے تھی۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد تالیہ نے اپنے خدشے کو زبان دی، میشا وہاں رکی کیوں رہی؟ جب میں نے اس سے ٹیڑھے سوال پوچھے تھے اس روز ڈنر پہ تو اس کا کور خراب ہو چکا تھا، اسے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ اس نے اتنے دن انتظار کیوں کیا؟ کیونکہ وان فاتح اس پہ ابھی تک بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ نہیں ایڈم، وہ عورت ان کو نقصان پہنچائے گی، تو آپ کو فکر کیوں ہے؟ آپ نے تو ویسے بھی ان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، اب آپ یہاں نہیں ہوں گی تو بھلے کوئی بھی ان کو نقصان پہنچائے، آپ کو کیا؟ تالیہ کے ماتھے پہ شکنیں پڑیں۔ اس نے ناگواری سے ڈرائیو کرتے ہوئے ایڈم کو دیکھا۔ میں نے صرف دایاں ہاتھ کٹوانے کی بات کی تھی یا زبان کی بھی؟ ایڈم نے افسوس سے اسے دیکھ کے سر جھٹکا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی لیکن شہزادی تاشا کی رعونت نہیں گئی، جائے گی بھی نہیں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جو بھی تھا وہ اب اس بارے میں نہیں سوچے گی، وہ ہر ایک کو بچانے کی فکر اب نہیں کرے گی، بس۔
جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔